बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे DGISI और DGISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बहुत तावील ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अरशद शरीफ के जनाजे से चंद लम्हे पहले या एक घंटा पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और फिर उस पर सवाल और जवाब का जो सिलसिला था, मेरे ख्याल में एक तो ये पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हुआ है कि DGISI खुद तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये वो DGISI हैं जो जब इनको अपॉइंट किया गया था तो उस वक्त इनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये तस्वीर भी अपनी जारी नहीं करेंगे, और आज चूंकि उनके बकौल के उनके इदारे पर सवालात उठ रहे थे और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको जवाब देना। DGISI की तरफ से और DGISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बातें हुई हैं, इमरान खान के हवाले से भी बातें हुई हैं और अरशद शरीफ के हवाले से भी हुई हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ और फिर हम उसके ऊपर अपना जो तज्जिया है, कमेंट्स हैं, वो भी उसके ऊपर हम करेंगे। और एक बात आप देख लें कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है और ये वाकई लग रहा है कि इमरान खान बहुत बड़ी तादाद में अवाम को निकालने में कामयाब हो रहे हैं, और यही वजह है कि ये हमें जो डेवलपमेंट्स हैं वो नज़र आ रही हैं कि ये क्या हो रहा है। DGISPR की तरफ से कहा गया कि DGISPR ने कहा कि साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हवाले से बड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि इस सिलसिले में किसी किस्म का अबहम और क्यास आराई पैदा ना हो और कौम सच जान सके। DGISPR ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सीनियर और मुमताज़ सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में वफात और उनसे उससे जुड़े हालात व वाक़यात के बारे में आपको कुछ आगाही देना है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पर की जा रही है जब हक़ाइक़ का सही इदराक बहुत ज़रूरी है ताकि फ़ैक्ट और राय में तफरीक की जाए और सच सबके सामने लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत और हसासियत की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस हवाले से खसूसी तौर पर आगाह किया गया, बल्कि इस अवामिल का अहाता करना ज़रूरी है कि जिनकी बुनियाद पर एक मखसूस बयानिया बनाया गया है और इसी झूठे बयानिए के ज़रिए लोगों को गुमराह किया गया। DGISPR ने कहा कि इदारों और उनकी लीडरशिप हत्ता के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भी बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई और उसकी वजह से मुआशरे में तकसीम और इज़्तिराब पैदा करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की वफ़ात एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या है और हम सबको इसका शदीद दुख है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उन्होंने कहा कि हम गम की इस घड़ी में उनकी फैमिली के साथ हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अरशद शरीफ की वजह से वजह शोहरत तहकीकाती सहाफ़त, लिहाजा जब साइफर का मामला सामने आया तो अरशद शरीफ ने इस पर भी मुतअद्दिद प्रोग्राम किए। इस हवाले से उन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म से की मुलाकातें भी की और उनके कई इंटरव्यूज़ भी किए, जिसके नतीजे में ये बात भी की गई कि शायद उन्हें मुख्तलिफ मीटिंग्स के मिनट और साइफर भी दिखाए गए। DGISPR ने कहा कि साइफर और अरशद शरीफ की वफ़ात के हवाले से बड़े वाक़यात के हक़ाइक़ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है ताकि इस सिलसिला में किसी किस्म का अबहम और क्यास आराई पैदा ना हो और कौम सच जान सके। उन्होंने कहा, जहाँ तक साइफर का मामला है तो आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में ड्रामाई अंदाज में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। आज खुलकर DGISPR साहब ने वो स्टेटमेंट दे ही दी जो PDM पिछले 5-6 माह से स्टेटमेंट दे रहे थे कि कोई साइफर नहीं है, कोई साजिश नहीं हुई, और इमरान खान ने जो कुछ कहा वो एक बयानिया था। उन्होंने कहा कि साइफर के हवाले से हाल ही में कई हक़ाइक़ मंजर आम पर आ चुके हैं जिसने इस खोखली और मन घड़त कहानी को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी सफ़ीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 31 मार्च की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी सिलसिले की एक कड़ी थी। ISI ने बड़े वाज़े और पेशा वराना अंदाज में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि ये पाकिस्तानी सफ़ीर का ज़ाती तज्ज़िया है और पाकिस्तानी सफ़ीर ने जो लाहे अमल तजवीज़ किया वही लाहे अमल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दफ्तर खारजा को तजवीज़ किया। उनका कहना था कि ISI की साइफर से तहकीकात में किसी भी किस्म की साजिश के शवाहिद नहीं मिले और ये जो शवाहिद हैं और ये शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने शवाहिद को कौम के सामने रखना चाहते हैं, ताम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया कि वो ISI की जानिब से की गई तहकीकात को मंजर आम पर लाए, लेकिन ऐसा ना किया गया बल्कि मजीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस
بیانیہ تشکیل دینا تھا کہ حکومت کے خلاف آئینی، قانونی اور سیاسی معاملے کی بجائے عدم اعتماد کی تحریک رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھی۔ اب جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی طرف سے یہ بات، اور یہ نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی تھی اس کے اجلاس میں بھی یہ بات مانی گئی تھی کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا پھر اس حوالے سے امریکہ کے دنیا بھر میں رجیم چینج آپریشن کے حوالے دیے گیا اور ان کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے جوڑا گیا۔ پاکستان کے اداروں بالخصوص فوج کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا اور ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج آپریشن سے جوڑا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وہ وقت تھا جب ارشد شریف اور دیگر کئی صحافیوں سمیت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ایک مخصوص بیانیہ فیڈ کیا گیا جس کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں سپاہ اور قیادت کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اس میڈیا ٹرائل میں اے آر وائی چینل نے بالخصوص پاکستان آرمی اور لیڈرشپ کے حوالے سے ایک جھوٹے اور سازشی بیانیوں کو فروغ دینے میں ایک اسپن ڈاکٹر کا کردار ادا کیا اور ایجنڈا سیٹنگ کے ذریعے فوج کے مخصوص بیانیے کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز اور اعلامیے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، حتیٰ کہ دوسرے اجلاس میں اسد مجید کے حوالے سے من گھڑت خبر بھی چلائی گئی۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ نیوٹرل اور نیگیٹو پولیٹیکل جیسے الفاظ کو گالی بنا دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تمام پروپیگنڈے کے باوجود ادارے اور خاص طور پر آرمی چیف نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے کہا گیا، جنرل ندیم احمد انجم، انہوں نے کہا کہ مجھے احساس ہے کہ آپ سب مجھے اپنے درمیان دیکھ کر حیران ہیں۔ میں آپ سب کی حیرانی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ میری ذاتی تصاویر اور تشہیر پر میری پالیسی 1 سال سے واضح ہے جس پر میں اور میری ایجنسی سختی سے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے اور میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا ہوتا ہے، لیکن آج کا دن کچھ مختلف ہے۔ آج میں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے ادارے کے لیے آیا ہوں، جس کے جوان دن رات اس وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب ان جوانوں کو جھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تضحیک اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لہٰذا اس ادارے کے سربراہ کی حیثیت میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ جب ایک جانب سے جھوٹ اتنی روانی سے بولا جا رہا ہو کہ ملک میں فساد کا خطرہ ہو تو سچ کی طویل خاموشی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا بلا ضرورت سچ نہ بولوں، بلا ضرورت سچ شر ہوتا ہے، یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا لسبیلا میں ہمارے جوان اس مٹی کی خاطر شہید ہوئے، اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو میر جعفر میر صادق تک کہا گیا اور پھر جو ایک 100% جھوٹا بیانیہ بنایا گیا وہ بھی ساری قوم کے سامنے، میر جعفر کہنا، غدار کہنا، نیوٹرل کہنا، جانور کہنا، یہ سب اس لیے نہیں کہ میں نے یا میرے ادارے نے یا آرمی چیف نے کوئی غداری کی، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا ہے، بلکہ یہ اس لیے کہ ادارے نے غیر آئینی یا غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ ہم نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا، اس وجہ سے ہمیں ان القابات سے نوازا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اگر قمر باجوہ چاہتے تو اپنے آخری 6-7 ماہ بہت سہولت کے ساتھ گزار سکتے تھے۔ وہ یہ فیصلہ نہ کرتے اور اپنے آپ کو مقدم رکھ کر آرام سے نومبر میں ریٹائر ہو کر چلے جاتے، نہ کسی نے تنقید کرنی تھی، نہ اتنی غلاظت ہوتی، لیکن انہوں نے ملک اور ادارے کے حق میں فیصلہ دیا اور اپنی ذات کی قربانی دی۔ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آرمی چیف پر اور ان کے بچوں پر کتنی غلیظ تنقید کی جاتی رہی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جواب نہیں دیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ماضی میں جن کے تعریفوں کے پل باندھتے تھے وہ اچانک سے میر جعفر میر صادق کیسے ہو گئے، اور پھر اگر وہ غدار ہیں تو آپ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کیوں کر رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی کہ ہم آپ کو غیر معینہ مدت تک توسیع دیتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ عجیب بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سپہ سالار غدار ہے اور میر جعفر ہے، لیکن آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ساری زندگی اس ملازمت پر رہنا ہے تو رہیں، اور پھر آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہم سے ملیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کی آواز پر لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہم سے ملیں اور اپنے آئینی اور غیر آئینی خواہشوں کا اظہار کریں، یہ بھی آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں آپ اسی شخص کو غدار کہیں اور آپ کے قول اور فعل اور فکر و تدبر میں اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر غریدہ فاروقی، کامران شاہد، چونکہ جو وہ صحافی، آج تو صحافی برادری بہت دکھی ہے، بہت تکلیف میں ہے، اور سارے صحافی اس وقت ارشد شریف کے گھر پر بیٹھے ہیں، اور وہاں پر سمیع ابراہیم بھی ہے، عمران ریاض خان ہے، باقی جتنے بھی صحافی ہیں وہ وہاں پر آج ارشد شریف کا 1 گھنٹے کے بعد جنازہ ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس وجہ سے وہ پریس کانفرنس میں شریک تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن وہاں پر جو شریک تھے وہ آپ جانتے ہیں انہوں نے خاص ان کا انداز ہے اور انہوں نے وہ سوالات پوچھے ہیں۔ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر سائفر جھوٹ ہے
اور کیونکہ آج تو کھل کر، پہلے تو ہم پی ڈی ایم کے منہ سے کھل کر ایسی باتیں سنتے تھے، آج ہمارے اداروں کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے، تو پھر یہ ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے یہ ان کو بھی خط لکھیں بطور ادارہ کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو خط پڑا ہے صدر پاکستان کی طرف سے وہ اس کے اوپر کمیشن بنے۔ عمران خان یہی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کمیشن بنا دے، کیونکہ جو انکوائری کرنے کا حق ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، آرڈر یا جو کنکلوژن یا ججمنٹ وہ سپریم کورٹ دے سکتی ہے کہ آیا یہ غلط بیانیہ یا درست بیانیہ ہے، کوئی سائفر تھا یا نہیں تھا، یہ عدالت کا کام ہے، فریق کا کام نہیں ہوتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ آنریبل سپریم کورٹ کو اب دیکھنا ہوگا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، کہ جی اب جب ہمارے اداروں کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے پر آپ تحقیقات کروائیں۔ جو عمران خان پچھلے 6 ماہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ تحقیقات کروا لیں، میں جھوٹا ہوں گا تو میں چپ کر کے اسمبلی میں چلا جاؤں گا، اس حد تک عمران خان نے آفر کی ہے، تو پھر کروا لیں تحقیقات تاکہ معاملہ سچ سامنے آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اگر اس کو ملک سے نہ جانے دینا ہوتا، ارشد شریف کو، انہوں نے کہا ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ ہمارے بہت اچھے دوست تھے، ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، اگر ہم نے ان کو ملک سے نہ جانے دینا ہوتا تو پھر ہم کیا وہ ملک سے باہر جا سکتے تھے؟ بڑے واضح الفاظ میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ اگر ہم نہ چاہتے کہ وہ ملک سے باہر جائیں تو کیا وہ جا سکتے تھے؟ دوسرا میرا یہ خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس کے اوپر بھی بات کرنی ہوگی کہ وہ 14 جو مقدمات بنے تھے وہ بھی پھر حکومت وقت کو تو دیکھنا ہوگا۔ اب جو انکوائری کمیٹی گئی ہے ارشد شریف کے لیے کینیا، اس میں ایک جو آئی بی ہے حکومتی ادارہ ہے ایجنسی، اور ایک ایف آئی ہے وہ بھی حکومتی ادارہ ہے، اگر انہوں نے تحقیق کرنی ہے، اور شریف خاندان کے حوالے سے اتنے بڑے الزامات لگ رہے ہیں، نواز شریف اور مریم نواز نے، جو مریم نواز کا ٹویٹ ہے یا نواز شریف کی خاموشی ہے، وہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے، تو پھر کیسے اعتماد کیا جاتا ہے ان دو لوگوں پر جو حکومتی ایجنسیاں ہیں؟ پہلے آئی ایس آئی کے ایک ممبر کا نام تھا، وہ انہوں نے واپس لے لیا، اور وہ اس وجہ سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے واپس لیا ہے کہ چونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے تو ہم اس تفتیش میں نہ بیٹھیں۔ اب یہ تفتیش پھر جب اس حد تک معاملہ چلا جائے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو خود آ کے جو اپنی بات کی وضاحت کرنی پڑ جائے، اور مختلف چیزوں سے پردہ اٹھانا پڑ جائے، اور جو اپنی جو معروضات قوم کے سامنے رکھنا پڑ جائیں، تو پھر یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ عمران خان کہتا ہے سائفر ایک حقیقت ہے، ہماری حکومت اور ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ سائفر جھوٹ ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا، عمران خان عوام کی طاقت ہے، اداروں کی اپنی طاقت ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کیا کردار ادا کرتی ہے، اور اب بھی کیا عمر عطا بندیال صاحب اس سائفر کو دبا کے بیٹھے رہیں گے یا اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ دوسری اہم بات کہ یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، ایک دن بعد عمران خان کا لانگ مارچ ہے، اور عمران خان کے لانگ مارچ میں آپ نے دیکھا کہ کل فیصل وابڈا جیسے جس طریقے سے اس نے گفتگو کی، پھر نواز شریف کی طرف سے جو کچھ کہا جا رہا ہے، تو حکومت میں تو ایک خوف و ہراس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ واقعی کو بہت بڑا لانگ مارچ ہے، جس کی وجہ سے چیزیں اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ سے پہلے، اور ابھی اس کے اوپر عمران خان آپ جانتے ہیں کہ عمران خان بھی پھر پریس کانفرنس کریں گے، وہ جواب تو دیں گے، چونکہ 2-2.5 گھنٹے کی ایک پریس کانفرنس ہے، تو اس کا جواب عمران خان کیا دیتے ہیں۔ اور ارشد شریف کے جنازے سے بھی پہلے اتنی اہم ایسی کوئی ضرورت تو آ گئی تھی کہ اس سے پہلے یہ ساری جو سٹیٹمنٹ تھی وہ آنا لازمی تھی، تو یہ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہے پاکستان کے لیے، پھر یہ لانگ مارچ بہت اہم ہے، اور عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے جو چیزیں وہ بڑی کلیئر ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔